प्यारे दोस्तों, पहले हमने ये जाना कि तुफैल बिन उमरू ने किस तरह इस्लाम कबूल किया। अब हम जानेंगे कि अबू हुरैरा ने तुफैल बिन उमरू से किस तरह से इस्लाम कबूल किया। बात कुछ इस तरह से शुरू होती है कि अबू हुरैरा, तुमने कुछ सुना। कुछ लोग अबू हुरैरा को रास्ते में रोककर कह रहे हैं कि अबू हुरैरा, तुमने कुछ सुना। तुफैल बिन उमरू जुल खसला, यानी जो बनी दोस्त का एक बहुत मशहूर बुत था, उसको बुरा भला कह रहा है, लोगों को इसकी इबादत से रोक रहा है। नौजवानों की एक टोली ने इन्हें रास्ते में रोककर ये सब कहा था। ये कैसे हो सकता है, वो तो बड़ी अक्ल वाला है, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। अगर हमें गलतफहमी हुई है तो तुम खुद जाकर देख लो। वो कहता क्या है? वो कहता है मक्के में एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया है जो लोगों को अल्लाह का कलाम सुनाता है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इसका नाम है। मुझे इस बात में कुछ सच्चाई नज़र आती है। तो क्या तुम इससे मिल चुके हो? नहीं, लेकिन मैंने इस नबी का नाम सुना है। याद करो, हमारे ही कबीले के मकीब बिन अबी फातिमा दोसी इस नबी के पैरोकार बन गए थे और अब मक्के में ही रहते हैं। क्या तुम समझते हो वह नबी सच्चा है? नौजवानों ने कहा। मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा ज़रूर हूँ, लेकिन इतनी अकल नहीं रखता कि इसे सच्चा कह सकूँ। इसे जुटलाने का भी पैमाना मेरे पास नहीं है। हमने तुम्हें आगाह कर दिया है, इससे होशियार रहना। हम तुफैल का जीना हराम कर देंगे। तुम हमारा साथ दोगे? क्यों नहीं, मैं तुम्हारे ही साथ हूँ, मगर इस वक्त जल्दी में हूँ। वालदा इंतज़ार कर रही होंगी। अबू हुरैरा ने अपनी बकरियों के रेवड़ को आगे बढ़ाया और इन नौजवानों से दूर हो गए। अबू हुरैरा का असल नाम अब्दुश शम्स था, लेकिन अबू हुरैरा की कनीयत से मशहूर हो गए थे। बचपन में इनके हाथ किसी जंगली बिल्ली का बच्चा लग गया था। वो जब बकरियों का रेवड़ लेकर जंगल में जाते तो बकरियां चरती रहती और ये इस बच्चे से खेलते रहते। लोगों ने जब बिल्ली के साथ इनका ये शुगफ देखा तो इन्हें अबू हुरैरा कहकर पुकारने लगे। असल नाम किसी को याद भी नहीं रहा। बचपन ही में वालदा का इंतकाल हो गया तो घर का भार और वालदा की खिदमत आप ही की जिम्मेदारी हो गई। घर में अफलास का दौर दौरा था। वो लोगों की बकरियां चराने के लिए जंगल में चले जाते और इससे जो उजरत मिलती इससे घर का खर्च चलाते। आम लड़कों की तरह इतनी फुर्सत ही नहीं मिली कि लहू लाभ में गिरफ्तार होते। वालदा का इतना ख्याल था कि जंगल से आने के बाद घर से निकलने का ख्याल भी दिल में ना आता। हर वक्त वालदा की नज़रों के सामने रहते। अलबत्ता उन्होंने बाज़ दोस्तों की मदद से लिखना पढ़ना सीख लिया था। वो जवानी की उम्र के आते आते शेर भी मौजू करने लगे थे, इसलिए इनके दिल में तुफैल बिन उमरू की बहुत कदरों कीमत थी। वो अपने हम उम्रों से जान छुड़ाकर घर पहुँचे तो वालदा बेचैनी से इंतज़ार कर रही थीं। उन्हें खिलाफ मामूल कुछ देर जो हो गई थी। वालदा ने देर होने का सबब पूछा तो आप इनसे कुछ छुपा ना सके। दोस्तों से होने वाली पूरी बातें इन्हें बता दी। ये बात उन्होंने इसलिए भी बता दी कि वालदा का ख्याल भी मालूम हो जाए। वालदा ने भी तुफैल बिन उमरू को सख्त सुस्त कहा और इन्हें ताकीद की कि वो इस शायर से कतई ना मिले। इनके दिल में कुछ और था, लेकिन वालदा के ख्यालात सुनकर चुप हो रहे, बल्कि दिल में तहैया कर लिया कि वो वालदा की नाफरमानी नहीं करेंगे और तुफैल बिन उमरू से नहीं मिलेंगे। वो कहेगा भी तो बड़े बुत की परस्तिश तर्क नहीं करेंगे। अगले चंद रोज के बाद कबीले में एक भूचाल सा आ गया। बड़े पैमाने पर तुफैल बिन उमरू की मुखालफत की जाने लगी। उन्होंने तबलीग का काम शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें मसलसल नाकामी हो रही थी। नौजवान अपने ख़तरनाक अज़ाइम की तकमील के लिए परतोल रहे थे। उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा को भी अपने साथ मिलाना चाहा, लेकिन वो इनका साथ देने पर तैयार नहीं थे। वो किसी भी शक्ल में तुफैल बिन उमरू के पास जाने को तैयार नहीं थे। एक रात वो चिराग की रोशनी में कोई किताब पढ़ रहे थे कि अचानक इन्हें तुफैल बिन उमरू के नए दीन का ख्याल आ गया। वो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे बुजुर्ग जिन बुतों की परस्तिश करते चले आए हैं, इनसे आखिर इन्हें क्या प्रकाश हो गई? इनके ख्यालात से वाकफियत तो हासिल करनी चाहिए। वो इतनी मुखालफत के बावजूद भी अपनी बात पर क्यों डटे हुए हैं? वो मक्का जाकर आखिर ऐसा क्या देख आए हैं? इनसे मिलकर मालूम तो किया जाए।
پھر انہیں والدہ کی تاکید یاد آئی۔ اگر میں طفیل بن عمرو سے ملنے گیا تو والدہ کی نافرمانی ہوگی، میں ان کی نافرمانی کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا۔ شام کو جب وہ ریوڑ لے کر واپس ہوئے تو فیصلہ کر چکے تھے کہ والدہ کو بتا دیں گے۔ انہوں نے صرف اس لیے منع کیا ہوگا کہ میں کہیں طفیل بن عمرو کی باتوں میں نہ آ جاؤں۔ ملنے میں کیا حرج ہے، میں والدہ کو بتاؤں گا کہ میں حقیقت حال جاننے کے لیے جا رہا ہوں، ان کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے نہیں۔ اس کے بعد انہیں کیا اعتراض ہوگا؟ طفیل بن عمرو کے بارے میں جو باتیں مشہور ہو رہی ہیں آپ نے سنی۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی والدہ سے پوچھا تاکہ پھر بات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ تو ان سے مل کر تو نہیں آیا ہے؟ ابھی تک تو نہیں ملا، لیکن سوچتا ہوں مل کر حقیقت تو دریافت کروں۔ خبردار، اس سے ہرگز نہ ملنا۔ کسی سے ملنا اور بات ہے، اس کی بات ماننا اور بات ہے۔ مل کر دیکھوں تو صحیح۔ بس کہہ دیا، نہیں ملنا ہے۔ سب لوگوں نے اس سے ملنا چھوڑ دیا ہے۔ ماں، یہی تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے اس سے ملنا کیوں چھوڑ دیا ہے۔ تجھے کیا پڑی ہے؟ میں آپ سے پوچھے بغیر بھی وہاں جا سکتا تھا، لیکن میں آپ کی اجازت سے جانا چاہتا ہوں۔ تو ابھی بچہ ہے، اس کی باتوں میں آ جائے گا۔ میں اگر اس کی باتوں میں آ گیا تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا۔ مجھے کچھ نہیں سننا ہے۔ آپ کی اجازت کے بغیر چلا گیا تو آپ کو پھر کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اب تو نے سوچ ہی لیا ہے تو میں تجھے روکوں گی نہیں۔ بس اماں، ابھی گیا اور ابھی آیا۔ بے چراغ گلیوں میں سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ بعض گھروں سے روشنی باہر نکل رہی تھی، باقی گھر اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ابو ہریرہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے طفیل بن عمرو کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے، کسی نے دیکھا بھی ہوگا تو غور نہیں کیا ہوگا، اور وہ منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ کون ہے بھائی؟ دروازہ کھولیے، میں ابو ہریرہ ہوں۔ کس ارادے سے آئے ہو؟ آپ سے ملنے کا اشتیاق مجھے کھینچ لایا ہے۔ تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ میں تنہا ہوں۔ ٹھہرو، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ دروازہ کھلا اور ابو ہریرہ اندر چلے گئے۔ طفیل بن عمرو کی بیوی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ طفیل بن عمرو نے ابو ہریرہ کا ہاتھ تھاما اور فرش پر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ ہلکی سی روشنی عجیب پراسرار ماحول تاریک کیے ہوئے تھی۔ کہو ابو ہریرہ، کیسے آنا ہوا؟ طفیل بن عمرو نے پوچھا۔ آپ سے اس دین کے بابت کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہوں جو آپ مکہ سے سیکھ کر آئے ہیں۔ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ آپ کے اس دین کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں۔ یہ تو بڑی سادہ سی تعلیم ہے، اس کے باوجود میرے قبیلے کے لوگ میری بات سننے کو تیار نہیں۔ ایک بات تو مجھے بھی کھٹک رہی ہے، کیا ہم اللہ کو نہیں مانتے؟ بالکل مانتے ہو، لیکن پرستش بتوں کی کرتے ہو۔ جو مانگنا ہوتا ہے ان بتوں سے مانگتے ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی ذات میں بتوں کو شریک کرتے ہو۔ خود سوچو، پتھر کے یہ بے جان بت تمہارے کیا کام آ سکتے ہیں؟ اللہ کو ایک مانو، اس کی ذات میں کسی کو شریک مت کرو۔ کہیں ایسا تو نہیں جن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہو، ان بتوں کی جگہ انہوں نے لے لی ہو؟ ہرگز نہیں۔ مسلمان محمد کی پرستش نہیں کرتے، وہ صرف پیغامبر ہیں، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ انسان کی عظمت یہ ہے کہ وہ بے جان پتھروں کا محتاج نہ ہو۔ اس آخری دلیل نے حضرت ابو ہریرہ کو بے حد متاثر کیا۔ انہوں نے وقار اور غیرت کے ساتھ زندگی بسر کی تھی۔ انہیں یاد آیا کہ جب وہ بت کے سامنے سر جھکاتے ہیں تو ان کے وقار کو ٹھیس لگتی ہے۔ انہیں وقار کے ساتھ زندہ رہنا ہے۔ اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ ہی کی پرستش کرنی چاہیے۔ یہ بت تو ہمارے ہی ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ خدا کے نائب کیسے ہو سکتے ہیں؟ نائب تو انسان ہے جسے خدا نے خود بنایا ہے۔ میں نائب ہو کر آقا کے حکام کی خلاف ورزی کروں، یہ غیرت کے منافی ہے۔ مجھے تمہارا دین اپنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس وقت گھر چلے جاؤ، کل غسل کر کے پورے ارادے کے ساتھ میرے پاس چلے آنا۔ وہ طفیل بن عمرو کے گھر سے نکلے تو اندھیرا اور گہرا ہو گیا تھا، لیکن دل میں اجالوں کے ستارے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنے اشعار اپنی آواز میں گنگناتے ہوئے گھر کی طرف چل دیے۔ گھر کے قریب پہنچ کر انہیں والدہ کا خیال آیا۔ ایک لمحے کو دل میں خوف پیدا ہوا، لیکن جھوٹ تو انہوں نے حالت کفر میں نہیں بولا تھا، اب تو اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسلام کی حقانیت نے انہیں بے خوف کر دیا تھا۔ انہوں نے سوچ لیا کہ نہ صرف اپنے قبول اسلام کا اظہار کریں گے
بلکہ والدہ سے بھی درخواست کریں گے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ ان کی والدہ کو یہ امید نہیں تھی کہ وہ ایک ہی ملاقات میں طفیل بن عمرو کی باتوں میں آ جائیں گے، ورنہ وہ انہیں جانے بھی نہ دیتیں۔ اب ان کا بیٹا ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی بے خوفی انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے اب تک وہی کیا تھا جو اس کی ماں نے کہا تھا، لیکن آج اتنا بڑا فیصلہ اس نے خود کر لیا تھا اور اسے اس پر شرمندگی بھی نہیں تھی۔ بے بسی کے آنسو ان کی آنکھوں سے جاری ہو گئے۔ وہ اپنے بیٹے کا ساتھ نہیں دے سکتی تھیں اور اسے چھوڑ بھی نہیں سکتی تھیں۔ اس کے علاوہ ان کا تھا ہی کون؟ یہی حال ابو ہریرہ کا تھا۔ والدہ سے بے انتہا محبت کا تقاضا تھا کہ وہ انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیں، لیکن وہ مسلسل انکار کر رہی تھیں۔ اس رات دونوں آنسو بہاتے رہے۔ والدہ اس لیے رو رہی تھیں کہ ان کے بیٹے نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا اور اب نہ جانے کیا عذاب اس پر ٹوٹے۔ ابو ہریرہ اس دکھ میں رو رہے تھے کہ اگر والدہ نے اسلام قبول نہیں کیا تو کفر کی حالت میں اس دنیا سے جائیں گی۔ دوسرے دن وہ طفیل بن عمرو کے گھر گئے اور کلمہ پڑھ کر باقاعدہ اسلام قبول کر لیا اور صدق دل سے دعا کی کہ والدہ کو بھی قبول اسلام کی توفیق ہو۔ الہی، اس دنیا میں میرا اور ہے کون؟ میری والدہ ہی سب کچھ ہیں۔ اگر وہ بھی مسلمان ہو جائیں تو میرے گھر کا ماحول کتنا اچھا ہو جائے گا۔ اگر دونوں اپنے اپنے دین پر رہے تو گزارا ہو تو جائے گا، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے سے برتر رہیں گے۔ اے اللہ، مجھے ہرگز یہ گوارا نہیں ہوگا کہ میری والدہ جہنم کا ایندھن بنے۔ وہ دعائیں کرتے رہے، لیکن ابھی قبولیت کی گھڑی نہیں آئی تھی۔ والدہ کا پرانا ذہن اپنی روایت چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ ایک بت انہوں نے گھر میں بھی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ دن رات میں کئی مرتبہ اس بت سے اپنے بیٹے کی سلامتی کی دعائیں کرتی تھیں۔ اے ذوالخصلہ، میرے بیٹے کا قصور معاف کر دو۔ ذوالخصلہ اس بت کا نام تھا جو انہوں نے گھر میں رکھا ہوا تھا اور جس کی وہ سب لوگ سب سے زیادہ پوجا کرتے تھے۔ وہ ذوالخصلہ سے دعا کر رہی تھی کہ میرے بیٹا کا قصور معاف کر دو، اس کی جان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کو راہ راست پر لے آؤ۔ طفیل کا برا ہو جس نے میرے بیٹے کو ورگلا دیا۔ ابو ہریرہ چاہتے تو اپنی اس تبدیلی کو چھپا لیتے، لیکن کچھ نوجوانی کا جوش، کچھ سچ بولنے کی عادت، اپنے مذہب کو چھپانا گوارا نہیں کیا۔ قبیلے کے لوگوں نے ان سے ملنا چھوڑ دیا۔ والدہ کو الگ تانے سننے کو مل رہے تھے۔ اب صرف طفیل بن عمرو کا گھر رہ گیا تھا جہاں وہ شام ہوتے ہی چلے جاتے تھے، وہاں جا کر عبادت کرتے تھے اور اسلامی تعلیمات سیکھتے تھے۔ گھر میں غربت پہلے ہی تھی۔ قبیلے کے لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ ریوڑ میں کمی آ گئی، آمدنی جاتی رہی تو نوبت فاقوں تک آ گئی۔ یہ ایسا امتحان تھا جس سے وہ سرخرو گزر رہے تھے، لیکن فکر کی بات یہ تھی کہ پورے قبیلے نے طفیل کے لائے ہوئے پیغام کو ٹھکرا دیا تھا۔ ان کے سوا کوئی بھی ایمان نہیں لایا تھا۔ قبیلے بھر میں وہ اچھوت سمجھے جا رہے تھے۔ طفیل بن عمرو اس مایوس کن صورتحال سے گھبرا کر ایک مرتبہ پھر رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکلے اور مکہ پہنچ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مشکل بیان کی اور استدعا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلے کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، اہل دوست کو ہدایت دے۔ اسی دعا کا اثر تھا کہ طفیل بن عمرو کی زبان میں اللہ نے ایسا اثر دے دیا کہ جب وہ لوٹ کر آئے تو اہل دوست کے دل موم ہو چکے تھے۔ ان کا پیغام اثر دکھانے لگا اور ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ ابو ہریرہ خوش تھے کہ اب وہ قبیلے میں آزادانہ گھوم پھر سکتے ہیں۔ جتنے شریک نوجوان تھے وہ حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے۔ پیارے دوستو، اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا اور یہ ان کے اسلام قبول کا واقعہ ہے۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرو۔ شکریہ۔